لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الصلاة على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية صولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية لا سيما بقيعة الله في عرضه وحجة الله على خلقه وعجل فرجهم الذي أبعد الله عنهم الرجس وطهركم تطهيرا. محمد والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والآئمة المعصومين من ذرية فاطمة الزهراء رحمته محبانه واللعنة الله على أعدائهم وقوس بحقوقهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وموطن الخطاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي آتيناهم الكتاب يتلونها حق بتلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به وأولئك هم الخاسرون. صلوات پڑھیے تمام تعریفیں حمد و ثنا بابرکت ذات الہ العالمین کے نام، رب العالمین کے نام،
मालिक यौमुद्दीन के नाम, खालिक कुल के नाम, ज़ाते इलाहिल आलमीन के नाम, अरहमुर राहिमीन के नाम, हबीबे क़लूब सादिकीन के नाम, इलाहिल हसीनीन के नाम, उस परवरदिगार के नाम जो तमाम जहानों का खालिक भी है और मालिक भी है, नेमतें देने वाला, रहमतों से नवाजने वाला, बंदों को बिन मांगे अता करने वाला। उसकी अताए अज़ीमी है, उसकी शान करीमी है। और मैं मुल्तमिस हूँ खालिक कायनात और अहले बैत के तवस्सुल से कि परवरदिगार साहिब नज़र की नज़र को कबूल फरमाए। नाम भी नज़र फातिमा है, नज़र इमाम रज़ा को खुदा कबूल फरमाए। और खालिक कायनात मालिक कायनात आने वाली एक एक मेरी माँ बहन बेटी को परवरदिगार दरे इमाम रज़ा से बामुराद करे, यहाँ से कोई खाली ना जाए, मुरादों से अपने दामन को भर कर जाएं। जो जिस आरज़ू के साथ, जिस तमन्ना के साथ इमाम ज़ामिन और सामिन के दरबार में हाजिर है, मेरी दिली दुआ है वो यहाँ से पुर उम्मीद होकर लौटे और खुदा से परवरदिगार बहन नज़र फातिमा को जल्द अज जल्द मौला अपनी रहमत से, अपनी इनायत से नानी बना दे। इनकी बेटी को साहिब औलाद फरमा। परवरदिगारा किसी का मोहताज किसी को ना रखना। जो आए हैं सबके दामन मुराद भर जाए और खुदाया हमें इसी तरह मुत्तहिद होकर, मेरी बड़ी अहम दुआ है, इसी तरह मुत्तहिद हो के इस्तक़बाल इमाम के लिए बिदारी अता फरमा। वो मालिक कुल व खालिक कायनात जिसके कब्ज़े कुदरत में तमाम जहानों की हुक्मरानी भी है, बादशाहत भी है, उसी की लाग़ैब किताब है, उसी की बेऐब किताब है, उसी की किताब हिदायत है, उसी ने इसको रोशन किताब करार दिया, उसी ने इसको बहरे अलूम करार दिया, उसी ने इसको उलमा की प्यास बुझाने की सबील करार दिया। ये कुरान वो है जो बीमार को शफा देता है। ये कुरान पढ़ा जाए तो यकीन जानिए ऐसी करामात होती हैं कि खुदावन मुतआल उसकी ज़बान को इतनी तासीर दे देता है कि दिलों पे असर करना शुरू हो जिसके पास एक दरवाज़ा हो वो इतना अपनी मुक़द्दर पे नाज़ा होता है जिसे फ़यूज़ के 14 दरवाज़े में उनके मुक़द्दर जैसा तो किसी का मुक़द्दर ही नहीं है, उनकी किस्मत जैसा किसी की किस्मत नहीं है। इसीलिए याद रखिए, लोग सवाल करते हैं कि असल खुशबख्त खुशकिस्मत कौन है, तो हमारी दुनिया समझती है वो है जिसके कई प्लॉट हों, शुगर मिल्स हों, गाड़ियाँ हों, जिसके पास बहुत बड़े बड़े कई घर हों। लेकिन इस्लाम कहता है असल खुशबख्त वो है जिसके पास ईमान हो, जिसके पास सर्फ हो, जिसके पास इबादत व अताअत का ख़जाना हो, जिसके पास ऐसे रहबरीन हो कि जिनकी खिलकत पर खालिक नाज़ है, हमारी खिलकत पर नहीं।
جس کی اس دنیا میں رہ کے وہ دنیا سنور جائے، جس کو ہر ایک عمل پہ کئی ہزار عملوں کی جزا ملتی ہے۔ اور اسی وجہ سے عزیزان گرامی وہ خالق کائنات و مالک کائنات قرآن کی لاریب کتاب کتاب جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا وہ 121ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی، لیکن جس کے حوالے سے اس آیت تک پہنچوں گی وہ 69ویں آیت ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی، جس میں خدا کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو ایمان والو، اطاعت کرو اس کے رسول کی، وہ صاحبان امر کی اطاعت کرو، کس کی؟ اولو الامر کی اطاعت کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رہبری دے رہا ہے کہ یاد رکھنا قیامت تک کوئی بھی بے امر الہی نہیں ہوگا، اس کے اوپر ایک قیادت ضرور ہوگی۔ کوئی فقہ ایسا نہیں ہے جس کے پاس قیادت نہیں ہے، جو بے قیادت کوئی بھی نہیں ہے۔ آخر کسی کی تو پیروی کرتے جو یہ مانتے ہیں کہ کوئی دین ہی نہیں، ہم لا دینی ہیں، وہ بھی کم از کم لباس پہنتے تو کسی کے کہنے پہ ہی بنتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں تو کسی کہنے پہ کرتے ہیں، تو ثابت ہوا دنیا کی تو اطاعت جاری ہے۔ کیا دین کے لیے بھی کوئی مطیع رکھتے ہو؟ کیا دین کے لیے بھی کوئی اطاعت گزار رکھتے ہو؟ ایسے اطاعت ایسے ذات کی اطاعت کرو جس میں تمہیں عیب نظر نہ آئے، ایسے ذات کی اطاعت کا لطف آتا ہے نا۔ اگر میں کسی کی اطاعت کروں اور مجھے اپنے سے زیادہ اس میں عیوب نظر آئے تو میرے لیے اس کی اطاعت تو واجب نہیں ہو سکتی نا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس کی اطاعت کرو جو ذات کامل ہو، ذات کامل، تلاش کرنے سے بھی اس میں سے کوئی عیب نہ ملے، اسے ذات کامل کہتے ہیں۔ خدا کہتا ہے جس سے تھوڑا سا بھی کر کے اولا ہو جائے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن محمد آل محمد وہ ہیں جنہوں نے کبھی کر کے اولا بھی نہیں کیا ہے۔ کر کے اولا کوئی گناہ نہیں ہے، کبھی اس کو گناہ کے ضمن میں سوچا بھی تو گناہ کبیرہ ہے۔ کر کے اولا یہ ہے کہ خدایا یقین ہے مگر دیکھنا چاہتا ہوں، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا یا الہی کیف تحیی الموت، تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، بنجر ہڈیوں پر گوشت کیسے آئے گا۔ پھر یہ دکھانا خدا نے کیا کہا کہ کیا یقین نہیں؟ جواب آیا یقین ہے مگر وَتَطْمَئِنَّ الْقُلُوبُ، میں اپنے قلب کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ بس یہ اس کو کہتے ہیں کہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تو اپنا نظارہ دکھا دے۔ یہاں آ کر سوچنا چاہیے اہل بیت نے یہ بھی نہیں کہا کہ خدایا دکھا مردے کیسے زندہ کرے گا، اس کا مطلب دیکھتا وہ ہے جس نے دیکھا نہ ہو اور جس نے کائنات بنتے دیکھی ہو۔ جن کے سامنے کائنات بنی ہو اور جن کے سامنے کائنات بنی ہو اس کی تصدیق صرف مسلمان نہیں کرتے، بلکہ میں نے تو دیکھا ہے واشنگٹن ڈی سی کے اندر جو ہے سب سے زیادہ صاحب علم ہے ان کی لسٹ لگی ہوئی ہے سب سے بڑی لائبریری کے باہر، اور جب میں نے ادھر دیکھا کہ سب سے اوپر خاتم الرسالت کا نام لکھا ہوا، میں نے کہا اسے کہتے ہیں میں منواؤں گا، ملک دشمن کا ہوگا، عمارت دشمن کی ہوگی، گھر بھی دشمن کا ہوگا، نام میرے محبوب تیرا ہوگا۔
عظیم بات یہ بتاؤں، جو ہے سب سے بڑے دا فرسٹ اسکالر آف دا ورلڈ، یعنی کہ حضرت آدم بھی اسکالر تھے، حضرت نوح بھی اسکالر تھے، لیکن کہا دا فرسٹ گریٹ اسکالر آف اسلام از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اینڈ دا سیکنڈ ون از ہیز کمپینین علی مرتضی۔ سلام سلام۔ صل علی محمد وآل محمد۔ بے شک، کیا کہنے کیا کہنے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جو ہے وہ ان سے علم لو، ان سے ہنر لو، ان کو اپنی آئیڈیل پرسنالٹی بناؤ جن میں نقائص نہ ہو۔ پھر جب آپ ان کی پیروی کرتے ہیں تو آسمان کا ستارہ بنا دیتا ہے، تو پھر دنیا کا کوئی کونا نہیں ہوتا جو آپ کے ذکر سے خالی ہو۔ اسی لیے اور حقیقت ہے، مجھے بڑی دل کو تقویت اور بڑا سکون ملا رہبر معظم کی تصویر کو یہاں دیکھ کر۔ بے شک کہ شیعت کے افتخار کو علی خامنائی کہتے ہیں۔ یہ ہمارا افتخار ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ ناز ہے۔ ہم ساری دنیا کے شیعوں کا جواب یزیدیت کو دینے کا نام علی خامنائی ہے۔ رہبر معظم کی عظمت کو بلند کر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کی اطاعت میں آؤ کہ تم بھی ریلاؤنڈڈ بن جاؤ۔ اب یہ ظاہر ہے، ویسے کسی کو کیا پتا کون کہاں کا رہنے والا، کہاں کا رہنے والا۔ اب ساری دنیا کو پتا چل گیا، دنیا خود اس بات پر حیران ہے۔ کہا کہ کون ہے یہ فقہ پہلے کہاں تھا، یہ فقہ پہلے کہاں تھا، ہمیں کیوں نہیں پتا تھا یہ بھی ہے۔ اتنا مضبوط، اتنا طاقتور۔ سوچ لیجئے، ہماری طاقتوں کا نام علی ہے، ہمارے اخلاق کا نام حسن ہے، ہماری شجاعت کا نام حسین ہے، ہمارے سلیقہ عبادت و قرینے کا نام زین العباء ہے، ہمارے ہی علوم کے محور کو باقر العلوم کہتے ہیں، ہمارے سارے فقہ کی نظم و ضبط کو جعفر صادق کہتے ہیں، اور جو اس نظم و ضبط کو جو ہے اپنانے کے بعد علم کی شاخوں کو بکھیر دے اسے موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ پھر موسیٰ کاظم ایسا فرزند دیتے ہیں جو والی مشہد بن جاتا ہے۔ حقیقت ہے اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جب رسول دعوت اسلام کے لیے مدینے میں بیٹھ کر خط لکھوا رہے تھے اور خط لکھ لکھ کر بھجوا رہے تھے۔ ایک خط میرے نبی نے ایران کے بادشاہ کو بھیجا جس کا نام جو ہے وہ یزدوجست، اور جب اس کو بھیجا تو اس وقت
कासिद को साथ, क्योंकि ये पोस्ट सिस्टम तो नहीं था। कासिद को ईमान रसूल ने अपनी मोहर लगाकर ख़त भिजवाया। अब ईरान की सरजमीन पर वो आया ख़त मुस्तफ़ा लेकर। बहुत तवज्जो चाहती हूँ, जब ख़त मुस्तफ़ा लेकर, पैगम्बर इस्लाम का ख़त लेकर, ख़त है पैगम्बर का, तहरीर है अली की, स्याही का क्या कहना हो, कलम के चलने का अजमत क्या होगी। उस वक़्त जब ख़त लिख कर भिजवाया, रसूल खुदा ने कासिद लेकर आया। जब पता चला कि ये कोई अरब से आया है ग़ुलाम और वो ख़त लेकर आया है अजमियों के लिए, जब अजमियों के पास ख़त आया तो बादशाह यज़्दोजज़ ने अपने जो है वो मुकर्रर से कहा इसे पढ़कर सुनाओ। उसने पढ़कर सुनाया। दावत इस्लाम, बहुत तवज्जो चाहती हूँ, दावत इस्लाम, जब दावत इस्लाम को उसने सुना तो कासिद के सामने उसने ख़त रसूल की तौहीन करके उसके टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करके फेंका, और फेंकने के बाद एक मुट्ठी मट्टी की उठाई और एक रुमाल में डालकर कहा जा ये जाके अपने नबी को दे दे। देखें, और हमारे नबी का हौसला देखें। इसीलिए हुक्म है कि 3 अताअतें वाजिब हैं, तो तीनों से एक एक हुनर भी ले लो, तीनों से एक हुनर लो। सवाल किया या इमाम अली इब्न मूसा रज़ा, बताइए, अभी मट्टी का वाक़या बताऊंगी, लेकिन उससे पहले कि या अली इब्न मूसा रज़ा बताइए खुदा से क्या लें। कहा अल्लाह से सिफ्त सत्तारुल अय्यूबी ले लो। अल्लाह तुम्हें जानता है मगर छुपाता है। अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी है कि कोई किसी के अय्यूब को चुने, सुने और उसकी नश्र व इशाअत करे। इजाज़त ही नहीं कि नश्र व इशाअत करे। ऐबों पे पर्दा डालो। जिस तरह तुम्हारा खुदा छुपा कर तुम्हें इज्जत वाला बनाए, अगर हम सब की औकात को खुदा दिखा देता तो आज हम एक दूसरे के जो है वो जानू से जानू मिलाकर ना बैठते। अगर हमारी असली शक्ल नजर आ जाए, इसका मानिए कि खुदा से छुपाना सीखो। अगर तुम्हें किसी का ऐब नज़र आया तो उसके ऐब को ना देखो। जिस तरह कि एक मकाम से हज़रत ईसा गुज़र रहे थे, बड़े गौर से सुनिएगा। हज़रत ईसा एक मकाम से गुज़रे, वहाँ एक मुर्दार खिंजीर पड़ा हुआ था, उसमें से बदबू निकल रही थी। जब बदबू निकल रही थी तो लोगों ने अपना रुमाल अपने नाक पे रख लिया। ज़ाहिर है कि बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उस वक़्त हज़रत ईसा ने कहा तुमने इसकी बदबू को सूंघा, तुमने नाक पर रुमाल रख दिया। बहुत तवज्जो चाहती हूँ, तुमने नाक पर रुमाल रख दिया। काश तुमने, तवज्जो मेरी तरफ प्लीज, मेरी तरफ सलावत पढ़िए मोहम्मद आज़म। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। के जो है वो काश तूने, तवज्जो मेरी तरफ है कि नहीं है, काश तुमने उसके चमकते दांत देखे होते। कितनी गंदी चीज थी, मुर्दार था ना, खंजीर था ना, लेकिन हजरत ईसा ने कहा अगर मुर्दार जैसी चीज भी पड़ी हो ना तो उसकी गंदगी को ना देखो, उसमें से भी अच्छाई को देखो, उसमें से भी अच्छाई को देखो। क्यों कि तुम इस कदर उन अय्यूब के हामिल हो कि खुदा ने तुम्हारे अय्यूब पर पर्दा डाला है और तुम्हें काबिल इज्जत बनाया है। एक फरमाया। दूसरी अताअत रसूल की है, रसूल से सीखो कि किस तरह दरगुजर किया जाता है। जो आज हमारे माशरे में नाम का भी नहीं रह गया। मानते किसको हैं? रसूल को। कलमा किसका पढ़ते हैं? रसूल।
اطاعت قرآن نے کس کی واجب کی؟ رسول کی۔ ہم نے اطاعت کو صرف جے نماز تک رکھا۔ جے نماز کا نام اطاعت نہیں ہے، اصل اطاعت کردار سازی ہے، اور کردار بنا کر کردار کو نکھارنا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے اندر توجہ ہے کہ نہیں، درگزر کرنے کی صلاحیت پیدا کر۔ پھر بتایا سوچو کتنا ضرب تھا آپ کے نبی کا، کتنا ضرب تھا آپ کے نبی کا، میرے نبی کا، کہ جنہوں نے مکہ سے نکالا انہیں ہی دعوت اسلام دی، جنہوں نے پتھر مارے انہیں دعا دی، جنہوں نے پتھر مارے انہوں نے۔ یہ بھائی کس کے بچے آئے ہوئے ہیں؟ کون سی ماں ہے؟ کون اپنے بچے لے کر آئی ہے اور انہیں باہر ایسا خانے کی بے حرمتی کرنے کی توفیق دی؟ مومنہ ماں ہے تو بچوں کو مومن ہونا چاہیے، انہیں معلوم ہونا چاہیے سامنے زریاں پڑی ہیں، سامنے تابوت پڑا ہے اور یہ بچے چیخیں مار رہے ہیں، اچھل رہے ہیں۔ میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں، کیا سیکھنا؟ نسلوں کو ادب سکھائیے، خود اپنے اندر پیدا کریں تاکہ ان میں جائے۔ عزیزم یہ جو ہے وہ درگزر کرنا، امام نے کہا درگزر کرو۔ مجھے انہوں نے کانٹے بچھائے، قرآن میں سورہ ہے تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کیوں کہا اللہ نے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں؟ اس لیے کہا کیونکہ تو نے میرے محبوب کے راستے میں کانٹے بھیجے۔ اللہ نے کہا، پیغمبر نے تو نہیں کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ ضرب پیغمبر، یہ درگزاری ہے پیغمبر، درگزر کرنا سیکھے، معاف کرنا سیکھے۔ آج خود معاف کرے تاکہ تجھے وہ معاف کرے۔ جب میرے میں ضرورت نہیں کسی کو معاف کرنے کا تو وہ میں کیا توقع کروں کہ میرا خدا مجھے معاف کرے گا؟ کہا معاف کر کے دیکھو لذت کیا ہے، تاکہ تجھے معاف کیا جائے، پھر پتا چلے معافی دینے میں اور معافی لینے میں کیا اثر ہے۔ یہ در آل محمد کے دروس، یہ در آل محمد کا اسباق ہے۔ پھر فرمایا رسول سے درگزر کرنا سیکھو۔ تیسری منزل، تیسری اطاعت مولا امیر کی ہوئی تو توجہ ہے کہ پہلے امام ہے نا، مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں صبر۔ مولا علی کیا کہتے ہیں؟ صبر۔ ہم نے سب سے زیادہ مولا علی کا کیا سنا؟ شجاعت۔ مولا نے کیا کہا؟ صبر۔ صبر کرو۔ صبر کی 3 اقسام۔ پہلی قسم صبر کی صبر العطا، دوسری قسم صبر المعصیہ، تیسری قسم صبر المصائب۔ پہلی صبر ہے اطاعت میں صبر، سردیوں کی فجر کی نماز، سردیوں کی فجر کی نماز، گرمیوں کے لمبے روزے، اس میں صبر رکھو، صبر کر کے چلو دین پر۔ پھر دیکھو صبر کی لذت جتنا خدا نے صبر کے پھل میں مٹھاس رکھی ہے اتنی خدا نے کسی چیز میں نہیں رکھی۔ ہر
پھل سے زیادہ شیریں پھل کا نام صبر ہے. اطاعت میں صبر، جہاد میں صبر، یہ ہے اطاعت. امر بالمعروف میں صبر، واجبات میں صبر، مستحبات میں صبر، یہ ہے کہ صبر کرو عطا میں. صبر العطا، صبر المعصیہ. صبر المعصیت، معصیت کہتے ہیں گناہ کو. خدایا میرے سیئات کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے. خدا کہتا ہے اس پہ صبر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو استغفار کرو اور صبر کر کے تسلی کرو کہ وہ تجھے معاف کرے. یہ بڑی عظیم منزل ہے صبر کرنا. پھر فرمایا صبر المصائب، یہ تیسرا درجہ ہے. سب سے عظیم درجہ کس پر ہے؟ گناہ پر. غلطی ہو گئی اس پر ڈٹائی نہ کرو، اس پر تکبر نہ کرو، بلکہ اس پر نادم ہو جاؤ، جھک جاؤ، گر جاؤ، تڑپو، استغفار کرو. اسی لیے کیوں کہا وہ زیادہ قریب ہے خدا کے جو تہجد پڑھتا ہے. کیوں قریب ہے خدا کے جو تہجد پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ 70 مرتبہ کہتا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. جب 70 مرتبہ کے تکرار کے بعد خدا سے رجوع کرتا ہے تو کہتا ہے ھذا مقام اعوذ من النار. اب اس وقت میں نے تجھے تنہائی میں اپنے ہر گناہ کی معافی مانگ لی اور میں تجھ سے توقع کرتی ہوں کہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے. میری غلطی کو معاف کر اور مجھے آتش جہنم سے بچا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پھر مصائب میں، مصائب کا بڑا خوبصورت اگزامپل ایک عالم نے دیا، جس کے لیے کہ عالم نے کہا کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس اپنا موبائل باہر جا رہا ہے، اپنا موبائل 6 مہینے کے لیے امانت رکھ کے، اب جب وہ آیا تو آپ کو پتا تھا نا میں نے دینا ہے؟ بولیے، پورا مجمع بول کے بتائے. پتا تھا نا میں نے دینا ہے؟ پھر بولیے، ہے نا کہ میں نے واپس کرنا. کیوں؟ یہ اس کی امانت ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں امانت دیتے وقت صبر کیا کرو، کیونکہ تمہارے شوہر، تمہارے والدین، تمہارے بچے، تمہارے بہن بھائی اللہ کی امانت ہیں. وہ جب چلے جائیں تو اس پہ صبر کرو، دعائی مت دو، صبر کرو. کیوں؟ کیونکہ تمہیں بار بار سکھایا گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے کہ وہ ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں اس مقام پر سوچنے کے لیے، اسی لیے امام رضا علیہ السلام کو جس وقت رسول خدا کے قاصد کو اس نے خاک ڈال کر رومال میں دی. اب یہ تو ذرا گھبرایا، بہت روتا روتا واپس مدینے تک آئے. آپ کو پتہ ہے ظاہر تہران تک بھی آیا ہوگا، تو تہران سے اس وقت اونٹوں پر گھوڑے پر واپس جانا انتہائی مشکل تھا. جب پہنچا دربار رسول خدا میں، آنکھیں سوجی ہوئی، برا حال، جیسے کوئی انسان لٹ گیا ہو. درد کیا ہے؟ توہین تحریر رسالت، خط رسالت. اور پھر مٹی جیسی چیز اس نے دے دی، جا جا کے اپنے رسول کو یہ دے دے. اب جس وقت اس نے رومال دیا، رسول مسکرائے. تو جو ہے کہ نہیں، رسول مسکرائے
اور مسکرا کے کہا تو کیوں رویا؟ کہا یا رسول اللہ اس نے آپ کو خاک وطن دی، یعنی اپنے ملک کی خاک دی۔ کہا یہی تو تم میں اور مجھ میں فرق ہے، اس نے خود اپنا ملک مجھے دے دیا۔ جو ہے کہ نہیں، خاک اٹھا کے اس نے نہیں دی، اس نے مجھے اپنا ملک دیا ہے۔ اب یاد رکھنا قیامت تک، توجہ ہے کہ نہیں، اور میرے 12ویں جانشین کے آنے تک اس ملک پر میرا بدن حکومت کرے گا۔ میں نے ایسی حدیثیں آج آپ خود دیکھ لیجئے، ہے نا، اگر ایران کا کوئی خطہ امریکہ یا اسرائیل اول تو نہ کرے، لیکن اگر لے گا، لیکن مشہد اور قم امام رضا کے اندر رہے گا، اور قم سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور امام زمانہ کی خدمت میں جائیں گے، جو اس بات کی دلیل ہے جو رسول نے جو ہے وہ خبر دی تھی، وہ خبر آج ظاہر ہو رہی ہے کہ اس ملک پہ صرف یہ نہیں کہا تھا میرا بدن حکومت کرے گا، بلکہ یہ کہا، دو ذاتوں کو یہ لفظ کہا ہے۔ ایک جناب زہرا کو رسول نے کہا اپنی حدیث کے اندر، الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، البضعتی فی تدفین الارض خراسان، ایک میرے حصہ خراسان میں دفن ہوگا۔ محمد وآل محمد، عالم آل محمد، 14 میں عالم، یہ لقب میرے امام رضا کا ہے، امام الرؤوف۔ امام کی رؤوفیت یہی ہے کہ مشہد میں ایک شخص تھا، اور اس شخص کے پاس جو جاتا تھا اسے شفا مل جاتی تھی، جو بھی بیمار جس طرح کا بیمار جاتا تھا اسے شفا مل جاتی تھی۔ اسے کہا کہ یہ تو بتا، تو جس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ ظاہر انسان کرنے جا کر کہا میں بہت بیمار تھا، میں بہت بیمار تھا، میرا ایک بازو پیرالائز ہو گیا، جس سے اب میں تمہیں شفا دیتا ہوں۔ یہ اتنا پیرالائز ہو گیا کہ میں نے امام رضا سے توسل کی۔ جب میں نے امام رضا سے توسل کی تو میرے امام ضامن و سامن میری خواب میں آئے، ان کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، وہ رومال بڑھا کر انہوں نے مجھے کہا اسے لگاؤ تمہیں شفا۔ جب میں سو کر اٹھا تو میرا ہاتھ ٹھیک تھا، اس کا مطلب مجھے امام نے رومال دیا، اب میں وہ ہاتھ جس سے لگاتا ہوں اس کی بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ کہا
جتنا مجمع ہے اتنی صلوات بلند ہو تو شاہ خراسان کی زیارت نصیب ہو. امام حشتم توجہ ہے کہ نہیں؟ اب وہ شخص کہتا ہے تم اتنے حیران کیوں ہو رہے ہیں؟ کہا تیرے ہاتھ سے بیمار شخص شفایاب ہو رہا ہے، ہم حیران نہ ہو. کہا ابھی تو سوچو تمہاری حیرانگی کا عالم کیا ہوتا. ابھی تو صرف رومال ملا تھا، اگر میرا ہاتھ امام کے ہاتھ کو چھو لیتا تو میرے ہاتھ سے مردہ زندہ ہو جاتا. اس کرامت سے امام کو امام رؤوف کہتے. ایک لفظ رؤوف اللہ ہے، اللہ رؤوف ہے، زمین پر اس کا نمائندہ رؤوف ہے. وہ حکم دیتا ہے، نمائندہ عطا کرتا ہے. جس کے دروازے سے پرندے خالی نہ جائیں، جس کے دروازے سے حیوان خالی نہ جائے، جس کے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے، اسے امام رؤوف کہتے ہیں. یہ امامت کی رؤوفی ہے، امام کی کرامت ہے. جو ہاتھ میرے مولا سے مس ہو جائے، اور میرا مولا اگر خواب میں بھی کسی کو بھیجے، اس کا وجود معجزہ ہوتا ہے. تو جو خود امام ہوگا وہ کتنا صاحب کرامت ہوگا، وہ کتنے صاحب معجزات ہوں گے. اور یہی حقیقت ہے کہ یہ معجزات کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، ابھی تک ہے، یہ ابھی تک جاری و ساری ہے. ایک شخص زیارت امام رضا علیہ السلام کے لیے گیا، اس کی جیب کٹ گئی، بس اسٹینڈ پہ ہی کٹ گئی. اب مجھے بتائیے جس کی جیب کٹ جائے بس اسٹینڈ پر، وہ رہے گا کہاں، وہ کھائے گا کہاں، وہ پیے گا کہاں؟ اس کا تو اب کوئی بھی نہیں ہے. اور پھر ایک مانگنے والا پروفیشنل ہو، اس کا بھی چہرہ پتہ چل جاتا ہے. یہ عادی ہے چہرہ مانگنے کا. اور جس نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہ ہو، جس کی غیرت اس کے مانگنے پر مانی ہوتی ہو، اور اسے کبھی کسی پرائے شہر میں مانگنا پڑ جائے، اس کے لیے تو موت سے کم نہیں ہوتا. جس وقت امام رضا کے شہر میں وہ زیارت امام رضا کے لیے آیا، اور آیا اس مقصد سے کیا، میں امام رضا سے کون مقام سلطان عرب والعجم، یا علی ابن موسی رضا، یا ضامن آہو، یا بادشاہ خراسان، یا امام جن والانس، وارث قرآن، بانی شریعت، محافظ شریعت. اگر ایران کے اندر انقلاب نہ آتا تو کس کو پتا تھا تاثیر دعائے کمیل کیا ہے، کس کو پتا تھا تاثیر دعائے ندبہ کیا ہے. کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دعائے ندبہ کیسے پڑھنا ہے. زیارت ناہیہ میں 12ویں کیا کہہ رہے ہیں. یہ سب ہنر ان سے ملا جن کے وطن میں ایک امام. سوچ لیجئے کیا عظیم امامت کی منزل ہے، کیا مقام امامت. وہ کہتا ہے میں بڑا متوسل ہوا کہ یا امام رضا میں لینے آیا تھا، لینے کے آیا، لینے کے دینے پڑ گئے. میں تو خود محتاج ہی ہو گیا. پتہ نہیں میں کس سے قرض مانگ کر آیا تھا کہ میں قرض لے کر جا رہا ہوں، آؤں گا مولا اتنا دے دیں گے کہ قرض ادا ہو جائے اور میری زندگی کا سلسلہ چل جائے گا. کہتا میں اتنا پریشان ہوا، جیسے ہی میں پریشان چل رہا تھا ایک دم میری ٹھوکر لگی، میرے پاؤں کے پاس ایک مجھے کوئن نظر آیا، سکہ.
اب ایک سکہ تھا، میں نے اٹھایا، وہ کرنسی بھی نہیں تھی، میں نے دیکھا اس کو دائیں بائیں کر کے، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ جو سکہ ہے یہ ٹیلی فون میں ڈلتا ہے، اس وقت موبائل سسٹم نہیں تھا، تو اب وہ کوئن مخابرات جاتے تھے، وہاں سے فون کرتے، کہتے میں نے کیا کیا، وہ سکہ ٹیلی فون میں ڈالا، ٹیلی فون میں ڈال کر میں نے رینڈم ایک نمبر ملا دیا، کوئی مخصوص نمبر نہیں، نہ میں جانتا ہوں نہ کچھ، میں نے رینڈم ایک نمبر ملا۔ آگے سے ایک شخص بولا، کہنے لگا کہ ہاں کیا خیریت ہے، کہا میں لٹ گیا ہوں اور میں بڑی مشکل میں ہوں، اور میں نے تو ایسے رینڈم نمبر ملایا، آپ کا نمبر مل گیا ہے، اب میری آپ تھوڑی سی مدد کر دیں تاکہ میں اپنے وطن عزت سے جا سکوں۔ اس نے کہا تم کہاں ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ٹیلی فون کے بوتھ پر ہوں۔ کہا وہاں کھڑے رہو۔ جب وہاں کھڑے رہے تو ایک عالی شان گاڑی آئی، لگژری گاڑی آئی، لگژری گاڑی میں آ کے تھوڑا سا سن لیجیے، پھر نعرہ لگائیے گا، پھر لگائیے گا نعرہ، پہلے تھوڑا سا سن لیں، مکمل گفتگو سننے انتظار ہو جانا تو وہ گفتگو کا لطف نہیں رہے گا۔ اسی وجہ سے جس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں گاڑی میں، اس نے کہا تم ہی نے ابھی کال کیے؟ کہا ہاں، کہا بیٹھو، بیٹھا، ڈرائیور لے کر اسے کہتا عالی شان گھر تھا جہاں میں پہنچا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ایک جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ، یعنی کہ جو کہ 5-6 سال کا بچہ آیا، اس نے مجھے شربت کی تواضع کی، تواضع کرنے کے بعد میں پیاسا بھی تھا، میں سفر سے بھی آیا تھا، مجھے کوئی جگہ ٹھکانا بھی نہیں تھا، میں نے پیا، اور پینے کے بعد پھر اس کا باپ آیا یا اس کا مالک تھا وہ آیا، جب آیا آ کر بیٹھا تو اس نے کہا بتاؤ کہ تمہارا نقصان کتنا ہوا؟ کہا جب اس نے کہا تمہارا نقصان کتنا ہوا، کہا میں نے کہا کہ جس کو جو ہے وہ 2000 تو ملٹیپلائی کریں ریال کے ساتھ جو تومان بنتے ہیں، وہ 2000 کو 100 سے ملٹیپلائی کر کے، اور وہ جو بنی رقم وہ اس نے اس کا چیک لکھ دیا، چیک لکھ کے کہا یہ لے لو، اور پھر پوچھا کہ جس غرض سے تم آئے تھے وہ کتنی تھی؟ کہا وہ تقریباً 800,000 تومان۔ اب جب 800,000 تومان کہا، اس نے وہ بھی چیک لکھ کر دے دیا۔ اب یہ اس کی شکل دیکھے، شان امام رضا کو سوچے، میں نے تو رینڈم نمبر ملایا تھا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہاں سے تقدیر مجھے کہاں لے آئے گی۔ اب میں نے جس وقت جو ہے وہ یہ سو دیکھا تو میں نے کہنے لگا، میں نے ان سے کہا یہ مہربانی کس وجہ سے؟ کہا میرا یہ بچہ جس نے تمہیں پانی پلایا یہ اتنا بیمار تھا، اتنا بیمار تھا، اور اس کے دماغ میں کوئی سسٹ تھی، اور اس کی تقریباً 4 رپورٹیں، 3 رپورٹیں پازیٹیو، 1 نیگیٹو۔ کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو UK لے جاتا ہوں علاج، میں نے ویزا لیا، میں UK گیا اس کے علاج کے لیے۔ جب وہاں انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کیے، کیونکہ وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں، انہوں نے ٹیسٹ کیے تو اس کی ساری رپورٹیں نیگیٹو آئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جو رپورٹ دکھائی ہے اگر یہ ہوا تو مشکل ہے اس کا بچنا۔ اب ادھر جس وقت کہا، جب وہ انہوں نے دوبارہ اس کی رپورٹس لینی چاہی، اس وقت میں نے کہا امام رضا، اے امام رؤوف، اے کریم ابن کریم، اے رحیم ابن رحیم، اے حجت ابن الحجت، اے ولی ابن ولی، بس اتنا کر دیں، اگر میرا بیٹا صحت یاب ہو گیا، آپ کے کسی زائر کا کوئی کام مجھے ہوا، میں اس کا کام پورا کر دوں گا۔ کس طرح؟ سب مل کے صلوات پڑھ لیجیے امام رضا محمد۔ یہ ہے میرے ضامن و سامن امام،
یہ ہیں میرے امام رؤوف جو حرمی جیسی ماں کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے اور نہ دیکھتے ہوئے اس کے لیے بیٹھ میں ضمانت دے، جبکہ شکاری بار بار کہتا رہے، کبھی جو ہے حیوان کی بھی کسی نے ضمانت دی، کہا تو مجھے صرف انسان دیکھ رہا ہے، تجھے کیا پتا ہو مجھے قدرت نے کیا کیا دیا ہوگا۔ میرے امام رضا علیہ السلام جب حرمی اپنا بچہ لے کر آ گئے اور واپس آئے، اس وقت امام رضا علیہ السلام نے کہا لے اپنا شکار اور مجھے دے اجازت۔ وہ اپنے بچے کو دودھ پلانے گئی تھی، تو نے اس کو لے لیا۔ تو سوچئے آج جتنی محفل امام میں مائیں آئی ہیں، ان ماؤں کو کبھی میرا مولا خالی لگا سکتا ہے؟ ہر ماں کو خدا عطا کرے گا۔ بطفیل امام اشرف امام رضا علیہ السلام ازاداران حسین، میرا مولا امام رضا تو کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، لیکن میرا امام وہ ہے جو میرا مولا کہتے ہیں جو میری زیارت کرے مجھے غریب و تنہا سمجھتے ہوئے، میرا تنہا ترین امام ہے، یاد رکھے گا یہ میرا تنہا ترین امام ہے، یہ وہ میرا امام ہے جو اکیلا بہت دور راستے میں آئے عراق تک، اسے غریب کربلا کہتے ہیں، اور جو ایران سے آگی سرحد تک مشہد تک چلا جائے وہ غریب الغرباء ہے، میرا وہ تنہا ترین امام۔ ازاداران حسین ایک جملے کو رد نہ کیجیے گا، وہ میرا جملہ یہ ہے کہ جب امام حسین کو دربار میں بلایا گیا تو میرا مولا حسین جب دربار میں گئے تھے تو 18 بنی ہاشموں کے جرمٹ میں گئے تھے نا، تاکہ کوئی امامت کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہاں امام رضا کو لینے کے لیے مامون نے سپاہیوں کو بھیجا جو جلاد سپاہی تھے، جاؤ امام رضا سے کہو میرے دربار میں ایک محفل ہے اور آپ سے اس کی افتتاح کروانا ہے، آ جائیے نا، آ جائیے۔ کہا ساتھ جاؤ لے کر آنا، جب لے کر آنا کیوں؟ کیونکہ حسد سے چور ہو گیا تھا، حسد اس کو جینے نہیں دیتا تھا، اس لیے حسد کرنا حرام ہے۔ ارے دعا دو خدا تمہیں بھی عطا کرے، کسی کا حسد نہ کیا کرو، جو حسد کرتا ہے وہ خود راکھ ہو جاتا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ ازاداران حسین جب میرے امام رضا جانے لگے، نکلنے سے پہلے جب غلام نے بتایا آپ کو مامون نے دربار میں بلایا ہے، امام رضا علیہ السلام کے پاس ابا سلط تھے، ابا سلط میں جا رہا ہوں، تم نے ظاہر نہیں کرنا، تم نے میرے ساتھ نہیں چلنا، بس تم نے خیال رکھنا ہے میں جہاں جہاں جاتا رہوں وہاں وہاں آرام سے آتے رہنا، دربار کے باہر کھڑے ہو جانا، اگر میں دربار سے واپس آؤں میرا چہرہ ڈھکا ہو سمجھ لینا خیر نہیں ہے، اور اگر میرا چہرہ کھلا ہو تو سمجھ لینا خیریت ہے۔ امام رضا علیہ السلام چلتے گئے سپاہیوں کے ساتھ دربار میں آئے، بہت کشادہ دربار تھا مامون کا، اور مامون نے دربار کے اندر جگہ جگہ کرسیاں اور ٹیبل لگائی ہوئی تھی، ہر ایک کے آگے تشتے انگور رکھے ہوئے تھے، انگور کی فصل آئی ہے۔ اس وقت وہ کھڑا ہوا، امام رضا کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور کھڑا ہو کر کہا یہ آج پہلی فصل انگور ہے، میں نے چاہا کہ سب کو تواضع دی جائے تاکہ ان انگوروں کی فصل میں جو ہے خدا برکت ڈالے، جس وقت کہا برکت ڈالے، اسی لیے میں نے آپ سب کو بلایا ہے جتنے معززین ایران ہیں، اب میں نے امام رضا کو بلایا تاکہ ان انگوروں کا افتتاح جو ہے وہ وارث رسول سے کروا، جیسے یہ کہنا تھا، اب کہا آپ سب مل کر کھائیں، رضا میرے ساتھ کھائیں گے۔ امام رضا کو اندر کمرے میں لے گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ میرا چچا زاد ہے، ظاہر ہے جو ہے وہ ابن عباس چچا زاد امام رضا تھے، اور جیسے ہی حجرے میں لے کر گیا ایک طرف انگور رکھے ہوئے تھے جس میں سوئی کے نکے سے زہر ہلال ڈالا ہوا تھا، اور دوسری طرف بغیر زہر کے رکھے ہوئے، کسی کو پتہ نہ چلے یہ کون سی سیاست کر رہا ہے،
अर्जुकुम मिनल्लाह। अज़ादारों, लेकिन मेरे इमाम से कोई अपना लिबास से सियासत छुपा नहीं सकता। जैसे ही इमाम से कहा या पिसरेऊन, अंगूर लीजिए, इमाम ने कहा मुझे इसकी ख्वाहिश ही नहीं है। जिस वक़्त ये कहा ख्वाहिश नहीं, कहा मेरी ख्वाहिश है ना, आप खाएं, अब खाइए। और उस वक़्त जल्लाद को अपनी आंख से इशारा किया। जल्लाद ने तलवार को नयाम से निकाला। जब नयाम से निकाला, अज़ादारान हुसैन, मैं आपको ताकीद करती हूँ, बेशक शबी है ये ताबूत की। मैं आपसे 10 बस्ता कहती हूँ, इसकी बेहुरमती ना करना, इसे नोचना नहीं, इसे मत नोचना, इसके तकद्दुस को बरकरार रखना। जो चाहिए होगा वो मिलेगा। जब ये ज़ियारत आती है तो इस पर इमाम का साया होता है। अगर आप कोई बेअदबी करेंगे, वो बेअदबी बेतरफ इमाम होगी, ख्याल रखिएगा। अज़ादारान हुसैन, जैसे ही इमाम रज़ा ने कहा मुझे इसकी ख्वाहिश नहीं, कहा मेरी ख्वाहिश है, इमाम की गर्दन के करीब तलवार को रखा। ये नहीं खाएंगे तो ये चल जाएंगे। इमाम की तरफ का क्यों ना मैं खुद ही आपको खिला दो। मामून ने 3-4 अंगूर पकड़े जो ज़हरे हिलाई से भरे हुए थे, और ज़हरे हिलाई के अंगूरों को इमाम के दहन में निचोड़ दिया ताकि जहर अंदर जाए। जैसे अंगूरों का रस जहर बना, इमाम के अंदर गया, इमाम का कलेजा और सीना और हलक कटने लगा। जैसे मेरे इमाम का हलक कटने लगा, मेरे इमाम बड़े बेकरार हुए। मेरे इमाम ने रुमाल चेहरे पे डाला। जैसे ही चेहरे पर डालना था, इमाम बाहर जाने लगे। आवाज मामून आई, कहाँ चले तीसरे हो? कहा जहाँ तूने भेजा है मैं उधर ही जा रहा, और तेरी ख्वाहिश पूरी होगी, तेरी मुराद पूरी होगी। अज़ादारों, जैसे ये कहा तेरी मुराद पूरी हो, वो एक मर्तबा शर्मिंदगी से सर झुकाया। मेरा इमाम बाहर आया, सब खाने में मसरूफ थे। बड़ा अहम मैसेज है, इतना दुनिया में मसरूफ ना हो जाए कि आता जाता ईमान नजर ना आए। जैसे मेरा मौला अपने घर की तरफ आए, अब असलत कहते मैं आहिस्ता आहिस्ता आया। जैसे ही मैं घर में पहुंचा, इमाम ने अपने हुजरे का दरवाजा बंद किया। अब असलत किसी को मेरे पास ना आने देना, तब के गुस्सा नहीं। बड़ा गरीब गुरबा इमाम है, बड़ा मेरा मोइन फुकरा है, मगरी सरशियती व ज़वारी फी यौमिल जज़ा है। अज़ादारान हुसैन, मेरा वो गरीब वतन इमाम जो तन्हाई ये है ना, जनाजे उठाने वाला कोई अपना नहीं, जनाजे पे रोने वाला कोई अपने नहीं। बहन आई है मगर कौन तो रह गई है, आज कौन मिनल्लाह। अज़ादारान हुसैन, मेरी मौला की बहन भी मौजूद नहीं, मेरे मौला का आलम क्या होगा? थोड़ी देर सुन ले, बैठ दो जुमले शहादत तो सुन ले मेरे मौला की। मेरे मौला अपने कमरे में 3 दिन तड़पते रहे, ज़हर के साथ